बहावलपुर से ताल्लुक है, वहां मैं पैदा हुआ। शहर फरीद में सारे लखवेरे रहते और कोई बंदा ही नहीं रहता। तो इत्तेफाक देखे कि मैं जिस सड़क पे चल रहा था तो उधर शोरूम था रोल्स रॉयस का, जो सबसे महंगा मॉडल था। मैंने उसके बारे में पूछा, उसने नीचे से ऊपर तक मुझे 2-3 दफा देखा। मैंने कहा इस वक्त शोरूम में कितनी रोल्स रॉयस गाड़ियां खड़ी? उन्होंने कहा जी 6 खड़ी। मैं कहा 6 की 6 बुक। अब ये रोल्स रॉयस गाड़ी कूड़ा उठा रही है और उसके आगे 2 झाड़ू भी बंधे हुए होते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ हैं इकबाल हुसैन लखवेरा साहब। इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, अदीब हैं, कालम निगार हैं। इसके अलावा टूरिस्ट भी हैं, कई ममालिक की सैर कर चुके हैं। इनकी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा दुबई में गुज़रा। बहावलपुर में पढ़े हैं, बड़े हुए हैं और उसके बाद दुबई चले गए। वहाँ पे इकबाल हुसैन लखवेरा साहब ने बड़ी बड़ी डिग्निटीज़ के इंटरव्यूज़ किए, पाकिस्तानी शख्सियात के भी, दूसरे ममालिक की शख्सियात के भी। इकबाल हुसैन लखवेरा का दुबई में 35 साल का क़याम है। आम इस हवाले से दुबईयात के उन्वान से एक सीरीज़ बनाने लगे हैं। इकबाल हुसैन लखवेरा की इस सीरीज़ में यादें ताज़ा की जाएंगी। इकबाल हुसैन लखवेरा इस सीरीज़ में अपनी यादें ताज़ा करेंगे। शुरू करते हैं आज पहली किस्त में बहावलपुर से। बहावलपुर में क्या देखा, वहाँ के नवाब बहुत ही मशहूर और मारूफ़ हैं। इकबाल हुसैन लखवेरा से बहावलपुर की तारीख़ पूछेंगे और फिर चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता हम चले जाएंगे दुबई में। पहले हिस्से में इकबाल हुसैन लखवेरा साहब से उनकी जाए पैदाइश और उनकी इब्तदाई तालीम और बहावलपुर के हवाले से सवाल करते हैं जनाब लखवेरा साहब। सर, बात यह है कि बेसिकली तो आई बिलोंग टू बहावलपुर। तो बहावलपुर से ताल्लुक़ है, वहाँ मैं पैदा हुआ। वहीं मैं अपने एक गली का एक मदरसा था, उसमें हमारे उस्ताद भी होते थे, उस्तानी जी भी होती थी। घर की दीवार के पीछे ही वो था। तो वहाँ मैंने बेसिक तालीम हासिल की वहाँ से। और मेरे साथ उसी गली में वसीउल्लाह एक पढ़ता था, लड़का, बच्चे थे हम छोटे, जो कायदे पढ़ते हैं, वो भी पढ़ता था। अजीब इत्तेफाक देखिए, ये बड़ी कमाल की बात है। मैं लाहौर से बहावलपुर गया रिश्तेदारों बहन भाइयों को मिलने। तो हमारी जो बैठक है पुराने घर की, उसको हमने गिरने नहीं दिया, क्योंकि वो मेरी वालदा मोहतरमा और वालिद साहब की यादगार है, वरना तो बड़ी आसानी से बन सकता था। तो वो मैंने गिरने नहीं दिया। मैं कहा नहीं, ये घर यही रहेगा, ऐसे का ऐसा रहेगा, रिपेयर कराते रहे। तो अच्छा, वो जो जहाँ मदरसा था ना, वो हमारे घर की गली है तंग सी, उससे गुजर के मुड़ के तो वो गली बंद हो जाती है। तो वहाँ मदरसा था हमारा, ताकि कोई आता ना जाता ना। वाले साहब ने वहीं एक मस्जिद भी बनवाई भी थी। लोग बाग, उसके 2 दरवाजे थे, एक बाहर था, एक गली में था। घर वाले इधर से जाके पढ़ लेते थे, बाहर वाले उधर से। वालिद क्या करते थे? वाले साहब मेरे नवाब बहावलपुर के कंट्रोलर थे। अच्छा। असल में हमारा जो बुनियादी ताल्लुक है वो चिश्तियाँ के करीब एक जगह है शहर फरीद। शहर फरीद में सारे लखवेरे रहते हैं और कोई बंदा ही नहीं रहता सिवाय लखवेरे। और अब भी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो वहाँ जितने सरकारी महकमे हैं, उन नाश्ता तो ज़ाहिर है वो घर से करके आते हैं। तो दोपहर का खाना और शाम की चाय, ये नवाब साहब, जो हमारे नवाब साहब थे अब जो हैं, उनके घर से जाता है पक्के उनके लिए। तो वो वहाँ अपना नहीं खाते। तो घोड़ों का उन्हें शौक़ है कि घोड़ा 20-20 लाख का घोड़ा है, वो नाचते हैं, वो बजाते हैं ना ढोल ढमक्कड़, तो उससे वो नाचते गाते। हमें तो खैर वो बड़ा लुत्फ़ आता है, क्योंकि कभी कभी जाके देखते हैं। तो मेहमान नवाजी में कमाल थे। तो वाले साहब कुछ ज़्यादा पड़ गए इत्तेफाक। तो अब वो शहर फरीद उनको छोटा लगने लगा। वो तो गांव जैसे कस्बा था ना, अब तो खैर बड़ा हो गया। तो वो बहावलपुर शिफ्ट हो गए। तो जहाँ वो शिफ्ट हुए, वहाँ एक कर्नल मकबूल हसन कुरैशी साहब रहते थे। ठीक है।
وہ نواب بہاولپور کے وزیر حضوری تھے، تو وہ پہلے ایم اے تھے اور میرے والد صاحب پہلے بی اے تھے. اچھا، یہ ایک فرق تھا. وہ کرنل صاحب کو جب پتہ چلا کہ بھی میرے محلے میں وہ ایک دوسرا پڑھا لکھا بندہ آ گیا ہے، تو والد صاحب ترکی ٹوپی پہنتے تھے کیونکہ ہز ہائنس ترکی ٹوپی پہنتے تھے. بہاولپور اسٹیٹ کے سارے لوگ سر ننگے کوئی پھرتا نہیں تھا، پیر ننگے پھرتے تھے، سر پہ ترکی ٹوپی. اچھا، ہاں، یعنی اتنی اسلامی تعلیمات کا اثر تھا، ادب آداب کا. تو کرنل صاحب نے والد صاحب سے رابطہ کیا، بلایا، ملنے گئے. ننگے پیر پھرتے تھے کیا مطلب؟ یعنی مجھے کہا ہے جلدی میں اچھا کہ یہ چیز لے آؤ دکان. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب میں دکان پہ جا رہا ہوں، میں نے جلدی سے سلیپر نہیں پہنے، لیکن ٹوپی پہن لی. ٹوپی ترکی ضرور پہنی ٹھیک میں، ہے. کیونکہ میں جب لینے جاؤں گا وہ مجھ سے کہے گا تو ٹوپی تو بغیر کیوں آیا، ٹوپی کیوں پا کے نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو اس کو جواب دہی سے بچنے کے لیے وہ ٹوپی. تو پھر ہز ہائنس اپنا کرن صاحب کے ساتھ والد صاحب کے مراسم زیادہ اور گہرے ہو گئے. تو انہوں نے ہز ہائنس سے بات کی کہ ایک اچھا پڑھا لکھا بندہ ہے، نوجوان ہے اور میرے ہی محلے میں ہے، تو ان کو کہیں ایڈجسٹ کرنے میں بڑا ذہین ہے. تو پھر ہز ہائنس نے پہلے کہیں اور جنگلات کے محکمے میں لگایا. پھر جب ان کی ایمانداری دیکھی، ایفیشنسی دیکھی، تو وہ تو براہ راست ہز ہائنس چیک کرتے تھے. اور پھر یہ وزیر حضوری کا مطلب ہے ہر وقت ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، 24 میں سے 48 گھنٹے ان کے ہاں ساتھ. تو انہوں نے کہا وہ بہت آنیسٹ آدمی ہے، ایماندار آدمی اور محنتی بڑا ہے. وہ کرتے کرتے کنٹرولر ہو گئے. کنٹرولر مینس کہ ایوری تھنگ belonging to his highness, it was in the control of my father. ہاں، پرنسپل سیکرٹری. بس سمجھ لے وہی، یہ آپ اسے پرنسپل سیکرٹری ہے، وہ وہی تھے. تو پھر انہوں نے ہمیں پڑھانا شروع کیا. تو گلی سے ہم نکلے. اچھا میں بتا رہا تھا گلی کی. تو میں گیا ملنے، تو اپنی بیٹھک جو چھوٹی سی بیٹھک ہے جو ہم نے ابھی تک ویسی ہی رکھی ہوئی ہے کیونکہ ابا جی وہیں بیٹھتے تھے سارے. تو وہ 2 آدمی اس گلی میں جا رہے تھے. تو میں نے کہا بیچارے پردیسی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا، گلی تو آگے بند ہے، یہ کہاں جا رہے ہیں. تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا گیا. میں نے کہا صاحب یہ گلی آگے بند ہے. تو ایک صاحب نے کہا ہمیں پتہ ہے. تو میں نے کہا بھائی جان جب آپ کو پتہ ہے تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میری کچھ یادیں اس گلی سے وابستہ ہیں. میرے کان کھڑے ہو گئے. میں نے کہا اپنا تعارف کرائیں. میرا نام عبدالواسع ہے. میں نے کہا جی. اس نے کہا تیرا نام بالی تو نہیں؟ اقبال سے بالی کہتے تھے نا بچپن میں چھوٹے کو. میں نے چونک پڑا. میں نے کہا ہاں میرا نام بالی تھا لیکن اب نہیں ہے. کہتا تو بھول گیا. میں نے کہا کیا؟ میں واصع ہوں. میں کہا کون سے واصع؟ وہ استانی جی اور استاد جی کے ساتھ ہم نیچے وہ اس پہ فرش پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، تختی لکھتے تھے. او ہو. میں نے کہا اچھا تو اب آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگا اب میں امریکہ میں ہوں. میں کہا اچھا ماشاء اللہ بڑی ترقی کی. تو کہنے لگا وہاں میری یونیورسٹی ہے امریکہ میں، اس کی اب یونیورسٹی ہے. اس میں اس نے بتایا مجھے 4 سے 5 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں اچھا دنیا بھر کے جو پڑھتے ہیں، تو کبھی آؤ نا. میں نے کہا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے لاہور سے گجرانوالے آؤ نا. میں نے کہا امریکہ کا ویزا. اس نے کہا ویزا کیا مسئلہ ہے، ویزا میں بھیجوں گا، اگر کہو گے تو ٹکٹ بھی میں بھیجوں. آپ آؤ کچھ دن رہو دیکھو پھر ہوئی. میں نے کہا ابھی نہیں، جب کبھی مجھے ایسا احساس ہوا کہ اب جانا چاہیے تو میں آ جاؤں گا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بہاولپور کی گلی میں پڑھنے والا آدمی ایک یونیورسٹی کا اونر ہے، اور امریکہ میں اور دنیا بھر کے اس نے قابل ترین پروفیسر رکھے ہوئے ہیں جن کی تنخواہ میں بتاؤں تو آپ اچھل جائیں گے. 20 30 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے ان کی، پاکستانی روپیہ. یہ وہ تنخواہ دیتا ہے، رہائش بھی دیتا ہے. کہتا وہ کالونی میں نے بنائی ہے اس میں انہی کی کوئی جو یونیورسٹی کے ساتھ اس میں وہ رہتے بھی ہیں. تو میں بڑا خوش ہوا. تو سر پھر جو ہمارا ماحول تھا نا بہاولپور کا، وہ بڑا علمی ادبی تھا. والد کا نام نہیں بتایا آپ نے؟ والد کا نام میرے پیر بخش لکھویرا. اچھا، وہ جو پرانے زمانے میں رکھتے تھے نا، خدا بخش، پیر بخش، محمد بخش، یعنی اس کا بخشا ہوا. تو یہ والدین کا خیر. تو سر وہ جو
سلسلہ ہوا تو بہاولپور کا جو ماحول تھا وہ بہت ہی لٹریری ماحول تھا، ادبی. اس کی وجہ ہے ہز ہائنس نواب بہاولپور سر صادق محمد خان عباسی، یہ 3 سال کے جب تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو اس وقت برٹش راج تھا، تو ان کو بکنگھم پیلس بھیجا گیا. یہ ملکہ الزبتھ کے ساتھ پڑھے ہیں، یہ جو ابھی انتقال ہوا نا، اچھا، ملکہ الزبتھ سیکنڈ کا، ان کے کلاس فیلو پڑھے وہی رہے بھی بکنگھم پیلس میں. اب یہ ذکر آیا تو ایک دلچسپ واقعہ بھی سن لیں. یہ ہز ہائنس نے وہیں بہت سے لوگوں کو سنایا تو کہنے لگے میں وہاں 3 سال کا گیا تھا تو 10-11 سال کا ہو گیا. اب وہ ماحول سارا علمی ادبی پڑھنے والے یہ سارے یورپین وہ انگلش، میرا آٹومیٹک وہی موڈ بن گیا. تو ایک دن میں نے کہا یار یہ پروٹوکول اور ہر وقت یہ ساتھ بندوں کا جانا آنا یہ وہ، تو میں ایک اور دروازہ تھا اس میں سے نکل کے میں باہر سڑک پہ آ گیا. شوق تھا رولز رائس گاڑی خریدنے کا. تو اتفاق دیکھیں کہ میں جس سڑک پہ چل رہا تھا عام سے کپڑوں میں، تو ادھر شو روم تھا رولز رائس کا. تو میں اندر گیا تو ایک سیلس مین کھڑا تھا. میں نے اس کو کہا کہ تمہارے پاس رولز رائس گاڑی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جی یہ کھڑی. تو جو سب سے مہنگا ماڈل تھا میں نے اس کے بارے میں پوچھا. اس نے نیچے سے اوپر تک مجھے 2-3 دفعہ دیکھا کہ کپڑے اس کے عام سے اور بات ہی رولز رائس کے ٹربو پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتا ان کا، مہنگی ترین گاڑی کا نام لے رہا ہے. تو اس نے کہا بھائی ابھی ہم نے یہ دکان یہ شو روم کھولا ہے، صبح کا وقت ہے کوئی اور بات کر. تو اس نے مجھے بڑی تضحیک محسوس ہوئی کہ اس نے میری تضحیک کی ہے. اچھے الفاظ اس نے استعمال نہیں کیے میرے ساتھ. تو میں نے وہ دل میں رکھ لی بات. میں چلا گیا بکنگھم پیلس. تو میں نے ایک دن کوئن سے کہا کہ اٹس مائی وش دیٹ آئی وانٹڈ ٹو وزٹ رولز رائس شو روم. تو میرے پیسے جو وہاں سے آتے تھے وہ کافی ہو گئے تھے، کوئی 1.5-2 لاکھ پاؤنڈ ہو گئے تھے اس وقت. تو وہ پڑے تھے بینک میں، میں کھاتا ادھر تھا رہتا ادھر تھا، کپڑے انہیں کا درزی بناتا تھا سب. تو اس نے کہا آئی ول ارینج اٹ. تو اس نے پھر کسی کو کہا جو بھی ہوگا بتا دیں کہ ارینج کرو، ان کو اطلاع کرو کہ ہز ہائنس دی رولر آف بہاولپور وزٹ رولز رائس شو روم اور ارینجمنٹ کرو اس کی شایان نشان. تو ریڈ کارپیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا اور وہ جنرل مینیجر اور سوٹ اور ٹائی اور یہ اور وہ اور چائے کافی فلاں اور یہ بڑا اہتمام ہو گیا. اب میں گیا تو میری نگاہیں اس سیلس مین کو ڈھونڈ رہی تھی جس نے میری تضحیک کی، جس نے اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا. تو میں اس کے پاس گیا. میں نے انگریزی، اچھا ہز ہائنس کو صرف 2 زبانیں آتی تھیں، ایک انگریزی اور ایک مادری زبان سرائکی. بس اردو آپ وہ بولے تو وہی انگریزوں والی، تم کدھر جاتا ہے آپ کدھر آتا ہے اس طرح والی، اور نیک بڑے. اچھا تو اس کو تو سمجھ نہیں آ رہی. میں شاہی پوشاک میں تھا، میرے ساتھ گارڈ سے ساری صورت. اس کو وہ لڑکا کہاں یاد آتا جو اس دن آیا تھا. خیر میں نے کہا اس وقت شو روم میں کتنی رولز رائس گاڑیاں کھڑی؟ انہوں نے کہا جی 6 کھڑی. میں کہا 6 کی 6 بک کر دو. تو میں نے ہاتھ کیا، پیچھے جو اسسٹنٹ تھا اس نے مجھے چیک بک دی. میں نے کہا اس میں پیسے لکھو اور میرے سائن کرو. اس نے جو بھی اماؤنٹ ہوگا وہ لکھا، میں نے چیک پہ سائن کر دیا. اب اتنی تو ضرورت نہیں تھی، کوئی ان کا بندہ آیا ہوا ہے اور ہے بھی ہز ہائنس، وہ ہز امپیریل میجسٹی یہ ہز ہائنس. تو چیک پہ کوئی ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا تھا. انہوں نے کہا جی ہو گئی آپ کی. کہتے ہیں میں نے بدلہ لینے کے لیے وہ 6 کی 6 گاڑیاں بہاولپور بھجوائی. اور میں نے اچھا انگریز ہمارا جو وزیر اعظم تھا مسٹر ڈرنگ اس کا نام، اس کے نام پہ بہاولپور کا جو ہے ڈرنگ اسٹیڈیم بھی ہے. اس وقت اسٹیڈیم ہی صرف 2-3 تھے.
ایک شاید کراچی میں تھا اور ایک بہاولپور میں تھا یا ایک کہیں اور ہوگا. پہلا ٹیسٹ میچ کہیں ہو نہیں سکتا تھا, بہاولپور میں ہوا تھا انڈیا پاکستان کا. اچھا. اسٹیڈیم میں کوئی نہیں تھا. تو بھیج دی. ڈرنک کو میں نے ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا اوکے یور ہائنس وی ول ریسیو اٹ, وٹ شوڈ وی ڈو ود دیٹ. تو میں نے کہا کہ بھئی ایسا کرنا, یہ بہاولپور میونسپل کارپوریشن کو دے دینا, اور انہوں نے کہا یہ گلی محلوں میں گند اٹھائے. اچھا, کوڑا اٹھائے. اب یہ روز ریس گاڑی کوڑا اٹھا رہی ہے گلیوں کا, اور اس کے آگے 2 جھاڑو بھی بندھے ہوئے ہوتے تھے. اچھا. وہ اگر مجھے فوٹو ملی تو میں وہ بھیجوں گا. تو وہ جھاڑو 2 بندھے ہوتے تھے سائڈوں پہ, اور وہ بھنگی شنگی جو ہوتے تھے یا جو صفائی والے ہوتے تھے تو وہ کرتے تھے صفائی اور اس میں وہ ڈالتے رہتے تھے. اب رویل سائنس کمپنی کو کہیں پتہ چلا کہ ہماری گاڑیاں تو کچرا اٹھا رہی ہیں بہاولپور اسٹیٹ میں. تو انہوں نے معلومات اکٹھی کی. آپ کو پتہ ہے کہ انگریز تو ٹریڈیشنل لوگ ہیں. اب ٹریڈیشنل ایسے ہیں کہ جو پہلا اجلاس ہوا تھا نا پارلیمنٹ میں, آج تک انہوں نے وہ پارلیمنٹ چینج نہیں کی. سیٹیں بڑھتی گئیں, کھبے سے کھبا مل رہا ہوتا ہے, بندے صحیح نہیں بیٹھ سکتے, لیکن انہوں نے نئی بلڈنگ نہیں بنائی, اسی میں ہی بیٹھتے ہیں, اسی میں ہی فیصلے. وہی پارلیمنٹ ٹریڈیشنل ہے نا, ان کو ریچولس بہت پسند ہے, اپنی جو رسومات ہیں یا جو طریقہ کار ہے یا ان کی ثقافت ہے. تو وہ ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے مجھے اپروچ کی کہ یور ہائنس آپ سے ہم ملنا چاہتے ہیں. مجھے تو پتہ تھا یہ کیوں ملنے آ رہے ہیں. میں نے کہا آ جاؤ. تو میں ملا ان سے. تو انہوں نے کہا یور ہائنس آپ نے تو وہ 6 گاڑیاں جو آرڈر کیا تھا وہ پیمنٹ بھی ہمیں مل گئی, وہ تو کچرا اٹھا رہی ہیں بہاولپور میں. رولز رائس گاڑی لوگوں کو نصیب نہیں ہے, وہاں کچرا اٹھاتی پھر نہیں. تو یہ ہماری نموشی ہو رہی ہے ہماری کمپنی کی, ہماری تو گاڑیاں بکنا بند ہو جائیں گی. ابھی یہ بات پھیلی نہیں, بات پھیل گئی تو رولز رائس خریدے گا کوئی نہیں کہ یہ تو کچرا اٹھاتی ہے. تو آپ مہربانی کریں ہمیں وہ 6 گاڑیاں واپس کر دیں, ہم آپ کو نئی 6 گاڑیاں دیتے ہیں, یہ گفٹ ہوگا, آپ وہ لے لیں, اسے اپنے استعمال میں رکھیں اور وہ ہمیں واپس کر دیں. تو ہز ہائنس نے وہ 6 گاڑیاں واپس کی, 6 ان سے لی, اور 6 انہوں نے پھر کہا پھر پیمنٹ سے 6 مجھے اور دے دو, 12 کا فلیٹ دے دو. وہ فلیٹ پھر بہاولپور آیا, پھر وہ شہزادوں کے استعمال میں رہا, ملکہ کے استعمال میں رہا. اچھا, اس میں سے 2 گاڑیاں, اب یہ بھی ایک تاریخی باتیں بتا رہا ہوں میں, گورنر جنرل بنے. ہاں, پہلی بات ایک اور ضروری آپ کو بتا دوں, علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح, شاعر مشرق اور بابا قوم رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہز ہائنس کے ذاتی دوست تھے, اور ہز ہائنس ان کی گاہے بگاہے ہر طرح سے تعاون بھی کرتے رہتے تھے. اور یہ دونوں مختلف اوقات میں بہاولپور کے لیگل ایڈوائزر رہے کافی عرصے تک. اچھا, اب گاڑیوں کی بات, اب وہ گاڑیاں استعمال میں رہیں. اب ہز ہائنس کا انتقال ہو گیا تو شہزادوں کے استعمال میں آ گئی. ہاں نہیں, ابھی ایک بات اور درمیان میں, انتقال سے پہلے کی بات, نواب بہاولپور کے ہر بڑے شہر میں, اس وقت ہندوستان تھا نا, سارا انڈیا تھا, ہر بڑے شہر میں بہاولپور ہاؤس ہے. لاہور میں بھی بہاولپور ہاؤس ہے, کراچی ملیر میں بہاولپور ہاؤس ہے, دلی میں بہاولپور ہاؤس ہے, ہر جگہ. تو یہ سارے ہاؤسز ہوتے تھے. تو ملیر میں جب ہز ہائنس, جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے حلف اٹھانا تھا تو ہز ہائنس واز انوائٹی. تو یہ وہاں گئے ہوئے تھے ملیر بہاولپور ہاؤس کراچی میں. تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ٹیلی فون کیا ہز ہائنس کو کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور میں نے کل حلف اٹھانے جانا ہے گورنر جنرل کا, تو ایک گاڑی بھیج دو. انہوں نے کوئی نام نہیں لیا. ہز ہائنس نے 2 رولز رائس گاڑیاں بھیج. آپ کو پتہ ہی ہے کہ محمد علی جناح تو کبھی نہ کوئی چائے بھی سرکاری خرچے سے نہیں پلاتے تھے, کفایت شار تھے, قومی پیسے کو بچاتے تھے, وہ ضائع نہیں کرتے تھے. اب تو لٹا رہے ہیں, لٹا رہے اور لوٹ رہے. تو ہز ہائنس کو انہوں نے فون کیا کہ یور ہائنس, اچھا وہ پروٹوکول بڑا پریزرو کرتے تھے,